बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैं CH सुदाल, आप देख रहे हो CH वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नादरीन, पाकिस्तान में एक मुद्दा है जिस पे तमाम लोग बातें कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो आम पब्लिक है। बात ये हो रही है कि साजिश नहीं, वो जो अमेरिका से एक मुरासला आया था जिसकी 2 दफ़ा अपने कौमी सलामती कमेटी ने 2 दफ़ा इजलास उस पर मुनक्कद हुआ और दोनों दफ़ा एक ही बात कही गई कि ये मरासला एक हकीकत है, इसमें धमकी अमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई और उसके जवाब में एक डिमार्श भी दिया गया और तमाम सर्विस चीफ भी थे, सियासी लीडरशिप भी मौजूद थी, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे और DGISI भी मौजूद थे। अच्छा, अब मसला ये है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में मुक़्तदर इदारे और मुक़द्दस इदारे और मीडिया एक तरफ है और पाकिस्तान की पब्लिक एक तरफ है। अब उलझाया इस बात में जा रहा है कि इलामिया में साजिश नहीं लिखी गई, यानी इलामिया में ये कहा गया, जो दोबारा इलामिया इशू हुआ उसमें ये कहा गया कि साजिश नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह लिख दिया गया कि साजिश नहीं है। देखिए, साजिश का बुनियादी मतलब ये होता है कि एक मुल्क है, मसलन अमेरिका, आप फ़र्ज़ कर लें अमेरिका का कोई अदारा है, मसलन CIA, उसका डायरेक्टर जनरल अपने ज़हन में एक मंसूबा बनाता है कि पाकिस्तान की हुकूमत का, इमरान ख़ान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, क्योंकि ख़ान साहब उनकी अंधी तलकीद नहीं कर रहे थे, इसलिए वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने यह मुनासिब समझा कि क्यों ना पाकिस्तान में रजीम चेंज की जाए। तो उस हवाले से जब मंसूबा एक दिमाग में बनता है तो वो एक ही आदमी के ज़हन में होता है, वो जो मंसूबा होता है वो एक ही आदमी उसको हिडन एजेंडा तैयार करता है, एक जाल बिछाता है, फिर उसको आगे ज़रूरत पड़ती है इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ किरदार उसे चाहिए होते हैं। अब वो किरदार उसको उस मुल्क के चाहिए होते हैं जिस मुल्क में उसने ये ऑपरेशन लॉन्च करना है। जैसा कि हमारे यहाँ आप देख लें कि जो हमारी अपोजिशन है, शहबाज एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी, जिस तरह इनको सबको इकट्ठा किया गया, फजलुर रहमान को, क्योंकि जब हिडन एजेंडा तैयार होता है, मंसूबा तैयार होता है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस मुल्क में फील्डिंग सेट की जाती है, मोरे तलाश किए जाते हैं। अब देखें ना, हमारे यहाँ जो मोरे तलाश किए गए, जो सबको इकट्ठा किया गया, ये तो कभी ज़िंदगी में एक नहीं हो सकते थे। अब यहाँ पर इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ मुक़्तदर हल्के भी उसमें एक्टिव हुए और इन सब को इकट्ठा किया गया। और फिर उसके बाद ख़ान साहब की हुकूमत में जो उनके जो अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन जीत कर आए हुए थे, जो वो 20-22 जो लोग हैं, राजा रियाज एंड कंपनी, जो बिक के जिन्होंने अपनी ज़मीर फरोशी की, फिर वो एकदम पाकिस्तान अपने अमेरिकन सफारतखाने के कुछ लोग उनसे मिलते हैं, फिर उनका ज़मीर जागता है, फिर वो सिंध हाउस में चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ अगर कोई साजिश को
دیکھنا نہ چاہے تو اس کی مرضی ہے. سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک جو منصوبہ امریکہ میں بنا اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے یہاں کردار تلاش کر لیے گئے ہیں مقتدر حلقوں میں اور مقدس حلقوں میں بھی, اور سیاسی جو ہماری سو کالڈ جو سیاسی اپوزیشن تھی, جو کہ ہم تو انہیں سیاسی نہیں کہتے, کبھی نہیں کہیں گے ان کو سیاسی, تو وہ کیسے اکٹھے ہوئے اور کس طرح انہوں نے کچھ خان صاحب کے بندے وہاں پہ سندھ ہاؤس میں یرغمال بنا لیے. تو اب کوئی نہ دیکھنا چاہے سازش تو اس کی مرضی. اچھا, اب آتے ہیں دخل اندازی. دیکھیے دخل اندازی اسی صورت ہوتی ہے جب سازش کامیاب ہو جائے. سازش کامیاب چونکہ اس طرح ہوئی کہ ہمارے پاکستان میں ملک میں ایسے کردار اکٹھے کیے گئے جو پوری دنیا نے اور پوری پاکستانی عوام نے دیکھا کہ کیسے لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی اور کیسے ان کو ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. اور پھر جب خان صاحب نے چلا کر کہا کہ بھائی اس عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی سازش ہے اور یہ ایک خط ہے, پہلے تو خط ان سے چھپایا گیا, وزارت خارجہ میں ہی ایسی خبریں آئی ہیں کہ ان سے چھپایا گیا. پھر ایک انسٹ کوئی آفیسر ہے وزارت خارجہ میں جس نے خان صاحب کو اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کو بتایا کہ ایسے ایسے ایک خط آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو ملا نہیں ملا. خیر وہ کسی طریقے سے وہ خط نکلوایا گیا. تو پہلے تو خان صاحب کو اندھیرے میں رکھا گیا, ابھی اس کا نام نہ لیں, ابھی OIC کانفرنس ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو خان صاحب نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو مجھے اندھیرے میں رکھ رہے ہیں, میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا. دیکھیے جب سازش کا پتہ چلتا ہے نا, جب یہ خط آ گیا, دخل اندازی ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے اس دخل اندازی کو کس نے روکنا تھا؟ سب سے پہلے پاکستان کی دفاعی لائن جو ہے وہ ہے ISI. اس نے اس سازش کو روکنا تھا, یعنی طاقتور حلقے جو ہیں انہوں نے اس دخل اندازی کو روکنا تھا, لیکن وہ تو نیوٹرل ہو گئے. اچھا, پھر دوسرا نمبر آتا ہے جوڈیشری, عدلیہ کا. انہوں نے انصاف فراہم کرنا تھا اور اس کو روکنا تھا, لیکن وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے وقت کو پیچھے لے جا کر اور فیصلہ سنایا گیا اور خان صاحب کے دونوں ہاتھ پاؤں بند کر بالکل دلدل میں پھینک دیا گیا, جیسے ان لوگوں کے سامنے پھینک دیا گیا جو کہ بھیڑیے تھے, بھیڑیے جو خان صاحب کے خون کے پیاسے تھے, ان کے سامنے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہاں پھینک دیا گیا. اب بڑی کاراگری کے ساتھ میڈیا جو کہ ARY اور اپنا بول نیوز کو چھوڑ کر باقی تمام میڈیا جو ہے پاکستان میں جتنے بھی چینل ہیں, الیکٹرانک اور بہت سی اخبارات, وہ تو پاکستان کے ہیں ہی نہیں. وہ تو پاکستان کا, وہ تو انڈین اور امریکن ایجنڈا اور برٹش ایجنڈا یہاں چلا رہے ہیں. وہ تو پاکستان کا تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے. میں تو تقریباً 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس میڈیا کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے جو خبر انڈین ٹائمز میں آتی ہے یا انڈین میڈیا پہ زی نیوز پہ آتی ہے, فوراً ہمارا جیو اس کو پک کر لیتا ہے, پھر باقی اس کی سب نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی واشنگٹن میں کوئی خبر آتی ہے تو فوراً جیو اس کو سب سے پہلے کیپچر جیو کرتا ہے, اس کے بعد باقی سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یعنی پاکستان کی کوئی خبر یہ میڈیا جو پاکستان کے حق میں ہو, یہ پاکستانی میڈیا اس کو بالکل غائب کر دیتا ہے. لیکن جس سے پاکستان کو نقصان ہو, پاکستانی اداروں کو نقصان ہو, یہ میڈیا فوراً اس پہ باتیں کرتا ہے. پھر ایسے ایسے لوگ بلاتا ہے جو بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اینٹی جوڈیشری ہیں, ان لوگوں کو بٹھا کے پھر ان پہ ایسے سوال کیے جاتے ہیں, پھر ان سے ایسے سوال جواب واپس لیے جاتے ہیں, جس سے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستانی قوم کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. اچھا, ان بے وقوفوں اور جاہلوں کو یہ نہیں پتہ کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. لوگ, میں عام سا آدمی ہوں, میں ہر نیوز سنتا ہوں,
سوشل میڈیا پہ میں بیٹھتا ہوں، وہاں پہ بہت سی چیزیں میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور پھر اس پہ میں اپنا جو ویو ہے وہ پیش کرتا ہوں. لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ بہت بڑا طریقے کے ساتھ خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور اب قوم کو الجھا اس چیز میں دیا گیا کہ سازش نہیں ہوئی جی. ارے احمد کو سازش اور کیسے ہوتی ہے بھائی؟ ایک رجیم چینج کر دیا گیا، خان صاحب کی حکومت کو اتار دیا گیا. دیکھا کیسا پبلک کا ریئیکشن آیا ہے، کیونکہ جب رات کو عدالتیں کھلی اور ملک کا چیف ایگزیکٹو چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس خط ہے، اس کو دیکھ لو، لیکن نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ادھر سے میڈیا جو خبر چلاتا، فیک خبریں چلائی گئی کہ آرمی چیف کی تبدیلی ہونے والی ہے، یہ فلانا ہونے والا ہے، دھمکانا ہونے والا ہے. یعنی عجیب کیوس برپا کیا گیا اور ایسے حالات پیدا کیے گئے. ادھر سے اپنا ٹرپل بریگیڈ بھی حرکت میں آ گیا، ادھر عدالتیں کھل گئیں. ایسا دیکھیے کتنی ستم ظریفی ہے کہ جب صدارتی ریفرنس گیا سپریم کورٹ میں، تو ہمارے عزت مآب ججز صاحب نے کہا کہ ایک جرم ہوا ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ پہلے دو، اور رات کو 12 بجے ابھی جرم ہوا ہی نہیں تو آپ نے عدالتیں کھول دیں. دیکھیں کتنا تضاد ہے. ادھر کہہ رہے ہیں کہ ایک جرم ہوا ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ دے دو. ادھر خان صاحب نے جرم کیا ہی نہیں اور عدالتیں لگ گئی ہیں، رات 12 بجے عدالتیں کھل گئی ہیں. دیکھیں پبلک پتہ ہے کیوں خان صاحب کے پیچھے ایک دم امڑ آئی. خان صاحب نے جب پوچھا نا اپنے صحافیوں سے، عمران ریاض تھے، بہت پیارا انسان ہے، بہت دلیر آدمی ہے، صابر شاکر بہت اعلیٰ دماغ والا بندہ ہے. اس کے بعد معید پیرزادہ، کیا کمال کا، بہت اچھا. اس کے بعد ارشد شریف، یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور بھی تھے. تو خان صاحب نے جب آخری گھنٹہ تھا نا، تو اس میں صحافیوں سے پوچھا کہ پتہ کرو کہ اس سسٹم میں کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو. تو اس وقت صحافیوں نے کہا خان صاحب کوئی نہیں رہ گیا. یہ ایسی بات تھی کہ یقین کریں کہ پبلک کا کلیجہ پھاڑ گئی. یہ وہی مقام تھا جب ہمارے مولا حسین نے کہا تھا کہ بتی بند کر دو، جس نے جانا ہے چلے جاؤ. یہ وہ سین تھا، سیم سین تھا. پبلک چیخ اٹھی. میں اپنے آپ کو میں بتاؤں کہ باخدا 3 دن تک لگاتار مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ عدالت نے کیا کیا ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے. اس دخل اندازی کو روکنا تو ان کا کام تھا. بھائی دیکھیں، جب یہ لوگ حلف لیتے ہیں نا، تو اپنے حلف کی تو پاسداری ہونی چاہیے تھی کہ ایک ملک کھلا دخل اندازی کر رہا ہے تو کہتے ہیں جی سازش کا یہاں پتہ نہیں چلا. ارے بھائی سازش تو سب سے پہلے ہوتی ہے، جو ہو رہی تھی اپنے سندھ ہاؤس میں، اور لوگوں کو خریدا جا رہا تھا. اپنے USA ایمبیسی کے لوگ مل رہے تھے منحرف لوگوں سے. سازش تو وہ تھی، وہ آپ کے سامنے ہو رہی تھی. حالانکہ سازش بڑا خفیہ کام ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن آپ کے سامنے سازش ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سازش، اس میں سازش کا کوئی ذکر نہیں، اور کہہ رہے ہیں دخل اندازی ہے. دخل اندازی ہے، اس کے باوجود اس دخل اندازی کو روک نہیں رہے. یہ عجیب منطق ہے بھائی. کیا قربان جاؤں میں ایسے لوگوں پہ. پھر خان صاحب کی حکومت چلے گی اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا، یہ سوچ رہے تھے کہ خان صاحب ان پاپولر ہو گئے، ان پاپولر ہے، چلو ان کو نکالو اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور خان صاحب گھر جا کے بیٹھ جائیں گے. ان کی یہی غلطی تھی. آرام آ گیا نا.
ابھی آپ دیکھنا کہ دھرنے پہ کتنی دنیا اکٹھی ہو گئی، ایک کال خان کی آنے کی دیری ہے اور دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے عجیب ملک کے حالات بنا دیے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ جن لوگوں کا کام تھا اس سازش کو روکنا، یا جن لوگوں کا کام تھا کہ آگے بڑھ کر اس کو ذمہ بوس کر دیا جائے مداخلت کو، لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ وہ تو نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے تھے، وہ تو اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہے تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بطور کشمیری میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ تو کبھی ہندوستان کا برا نہیں چاہے گا، کبھی بھی۔ تو کیا اگر فرض کرو جس طرح بکواس کی راج ناتھ نے، جو ان کا وزیر دفاع ہے، راج ناتھ نے کہا کہ ٹیررزم کے خلاف ہم سیما پار بھی جاتے ہوئے سنکوچ نہیں کریں گے۔ تیرے سنکوچ کی ایسی کی تیسی، آ کے تو دیکھ۔ فرض کرو ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ اگر وہ ہندوستان حملہ کر دیتا ہے آزاد کشمیر میں، تو امریکہ اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو کہے کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ان کی بات ماننی ہے، تو کیا نیوٹرل رہیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میرا سوال ہے یہ۔ حیران کن کردار ادا کیا گیا، جو کہ بہت تکلیف دہ، اور اتنا دکھ ہوا پبلک کو کہ یار انہوں نے کیا کیا ہے۔ ایک ملک دھمکیاں دے رہا ہے، پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو پھر امریکہ کچھ کرے گا، مطلب عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بجائے روکنے کے آپ نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی ہیں انصاف دینے کے لیے۔ جرم ہوا نہیں، عدالتیں پہلے کھل گئی۔ جب جاتا ہے صدارتی ریفرنس جاتا ہے تو کہتے ہیں ابھی جرم ہوا نہیں اور آپ فیصلہ لے رہے آگے، پہلے جرم تو ہونے لینے دے۔ تو پھر یہاں کیا مسئلہ تھا؟ اتنی پھرتی اور اتنی سپیڈ کیوں دکھائی گئی؟ کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ عوام تو سمجھتے ہیں، عوام کو تو سب پتہ چل گیا۔ تو ناظرین، عجیب جس سے حال ہیں پاکستان کے، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان ہمارے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ دیکھیے، اگر کشمیر شہرگ ہے تو پاکستان جسم ہے۔ پاکستان کے بغیر کشمیر کچھ نہیں ہے، کشمیر کے بغیر پاکستان کچھ نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہیں۔ اور فوج کے بغیر پاکستان کچھ نہیں ہے، عدلیہ کے بغیر پاکستان کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ کوئی غلط کردار ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورا ادارہ خراب ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں افسوس لگتا ہے، گلہ اپنوں سے ہوتا ہے، جس کو اپنا سمجھا جائے اسی سے گلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ان کو فوری طور پر الیکشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک ہی حل ہے، الیکشن ہوں گے تو عوام میں پھر غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اپنے ہی ہیں سب، کوئی پرایا نہیں ہے، اپنوں کی غلطیاں بھی معاف کر دی جاتی ہیں، اپنوں کے بہت ساری زیادتیاں بھی درگزر کر دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے فوری الیکشن، اس کا ایک ہی حل ہے، الیکشن۔ ناظرین، اجازت چاہتا ہوں آپ سے، ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سوشل میڈیا میں ضرور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔